अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अचानक पैदर पे चीखों की आवाज़ सुनकर मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मैंने मुतवहिश नज़रों से चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। चीखें सुनने के बाद मैं कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने खड़ा ये सोच रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। न जाने कौन है जो इस तरह कर्बनाक अंदाज में चिल्ला रहा है। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा तो चमकती हुई सुइयों ने मुझे रात के 12:30 बजे का अमल बताया। अभी मैं अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे एक बार फिर उन्हीं मर्दाना चीखों की आवाज़ सुनाई दी। चीखों में दर्द और कर्ब की इल्तिजा भी शामिल थी। मेरा पूरा जिस्म लरज़ कर रह गया। मैंने अल्लाह का नाम लेते हुए कब्रिस्तान में कदम रख दिया। चूंकि कब्रिस्तान के बीच में सीमेंट की बड़ी सी राहदारी बनी थी जिसके दोनों अतराफ कब्रें ही कब्रें थीं, इसलिए निहायत ही आराम से कब्रों की बेहुरमती किए बगैर कब्रिस्तान पार कर गया। कब्रिस्तान पार करते हुए मुझे हर कदम पर चीखों की आवाज़ सुनाई देती, जिनमें पहले से ज़्यादा दर्दो कर्ब शामिल होता। मैं अपनी इस पुरस्रार और सनसनीखेज दास्तान में आगे बढ़ने से पेशतर अपना तारुफ करा देना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा नाम राजा गजनफर अली है। मेरे वालिद आर्मी में मेजर के ओहदे पर फाइज हैं। मैंने रामगढ़ यूनिवर्सिटी से बीएससी का इम्तिहान निहायत ही उम्दा नंबरों के साथ पास किया। उस रोज़ जब मेरे वालिद ने बीएससी का रिज़ल्ट देखा तो मैंने उनके चेहरे पर वह मुस्कुराहट देखी जिसमें फ़तेह और जीत का अंसर शामिल था। वह मुस्कुराते हुए मेरी जानिब बढ़े, मेरा शाना थपथपाते हुए कहने लगे, बेटे, मुझे तुम पर फ़ख्र है। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से बहुत खुश हूँ। अब तुमने आगे क्या सोचा है? बाबा, आपकी दुआएं हैं तो मैं मज़ीद आगे पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद अपना बिजनेस। मैंने माँ के बाद अपनी तमाम ख्वाहिशात आपसे ही तो बयान की हैं। खूब, तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम आर्मी ज्वाइन करते तो बेहतर था। खैर कोई बात नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोले। ये कहकर मेरे वालिद साहब ने 500 रुपये का करारा नोट निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, बेटे, ये 500 रुपये तुम्हारा इनाम है, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। 500 रुपये पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया ना सही, कम से कम आधी दुनिया तो ज़रूर दरियाफ्त कर ली है। उस 500 रुपये से मैंने खूब तफरीह की, डिनर किया। उसी रात मैंने सिनेमा में एक शोहराए आफाक फिल्म देखी। फिल्म का एक एक मंजर सस्पेंस से भरपूर था। उससे बढ़कर किरदारों की किरदार निगारी ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म तकरीबन रात के 12:30 बजे तमाम हुई। मैंने सोचा क्यों ना पैदल वॉक की जाए। सर्दी अपने पूरे उरूज पर थी। फिजा में हल्की हल्की खुनकी ने ठंड और बढ़ा दी थी। मैंने शॉर्टकट की नीयत से उस कब्रिस्तान का रुख किया जिसकी तर्ज तामीर शहर के तमाम कब्रिस्तानों से बेहतर थी। इस कब्रिस्तान को तामीर हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसी रात मैंने निहायत ही हौलनाक ख्वाब देखा। शायद ये पुरस्रार चीखें सुनने का असर था या फिर खौफनाक फिल्म का असर था। मैंने देखा कि मैं एक दहकते मैदान में खड़ा हूँ। दहकते मैदान से मेरी मुराद जिस हिस्से में मैं खड़ा था उस हिस्से को छोड़कर पूरी ज़मीन सुर्ख थी जिससे सफ़ेद रंग का धुआं उठ रहा था। शदीद गर्मी और तपिश से मेरे जिस्म से पसीना पानी की तरह बह रहा था। प्यास से मेरा हलक सूख रहा था। अचानक मेरी क़ुव्वत समात से कर्बनाक चीखों की आवाज़ टकराई। मैंने देखा कि एक शख्स दहकती ज़मीन पर पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा है, जबकि सफ़ेद रंग के कीड़े उसके मदफन से बरामद होकर उस शख्स के पूरे जिस्म को अपने घेरे में ले रहे थे। अचानक वो शख्स चीखता हुआ उठा और कर्बनाक आवाज़ में चिल्लाता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। मैं उससे बचने के लिए पीछे हटा और साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं फटी फटी आंखों से बिस्तर की जानिब देख रहा था। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर था। इस पुरस्रार ख्वाब के आने के 2 रोज़ तक मैं उस ख्वाब के ज़ेरे असर अपनी जहनी कैफियत को नॉर्मल करने में लगा रहा। 2 रोज़ के बाद दोस्तों के बेहद इसरार पर मैं उनके साथ साहिल पर पिकनिक मनाने चला गया। पूरा साहिल जिंदगी और तफरी से भरपूर था। लोग समंदर में नहा रहे थे, कुछ लोग साहिल पर बैठे बेमायने सी लकीरें बना रहे थे, जबकि कुछ नौजवान साहिल पर भी क्रिकेट से बाज नहीं आ रहे थे। कहीं कहीं लोग घोड़ों की सवारी कर रहे थे। अलगर्ज साहिल पर जिंदगी से भरपूर तफरी का एक समा नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे उस तफरी से बेजारियत और बोरियत महसूस हो रही थी। मेरे तमाम दोस्त मुख्तलिफ़ किस्म की तफरीहात में लग गए, लेकिन मेरी फितरत समंदर के साहिल पर
صرف سکون کی متلاشی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سمندر پر صرف پانی کی لہروں کے شور کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ چنانچہ میں پرسکون حصے کی تلاش میں پیدل پیدل آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پایا جہاں پر بڑے پتھر اور پانی کے شور کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سمندر کے پانی میں دور سوا ایک جہاز کے اور کوئی نہ تھا۔ میں ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ لہروں کا تلاطم مجھے عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ اچانک فوزیہ کی یاد میرے دماغ میں کسی بے مست ہوا کے جھونکے کی طرح در آئی۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں جب بھی میرے چہرے سے ٹکراتی، میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ جاتی۔ فوزیہ میری زندگی میں ایک مست ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور اسی طرح چلی بھی گئی۔ میں کافی دیر تک پتھروں پر اسی طرح بیٹھا رہا اور ہوائیں چہرے پر یوں ہی اٹکھیلیاں کرتی رہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں پتھروں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں پتھروں سے اتر کر ساحل کی ریت پر آیا، مجھے اپنے عقب سے خوفناک غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک عجیب و غریب وضع کا درندہ تھا، جس کا سر تو شیر کی طرح تھا لیکن دھڑ کسی بھیڑیے کی طرح۔ اس کی لال لال سرخ آنکھیں، جس میں اپنے لیے میں صفاقی اور وحشت بھری دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اس درندے نے جست لگائی اور وہ اڑتا ہوا میری جانب آنے لگا۔ میرے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس کا بھرپور پنجہ میرے گالوں کو بری طرح زخمی کر گیا۔ میں چیختے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کس چیز سے مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ وہ درندہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ میں نے بھاگنے کے لیے جیسے ہی قدم اٹھانے چاہے، مجھ پر ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میرا جسم میری مرضی کے مطابق حرکت کرنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے قدموں کو کسی غیر مرئی قوت نے اپنے تابع کر رکھا ہے۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنے جسم کو جنبش دینے سے قاصر تھا۔ دفعتاً میرے کانوں نے جلال کی آواز سنی، رک جا مردود۔ اس آواز کو سنتے ہی درندے نے تیزی سے گردن گھما کر دیکھا۔ میں نے بھی درندے کی تقلید کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں فرط حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک سفید ریش بوڑھا تھا، جس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جبکہ ایک رنگ کا امامہ اس نے اپنے سر پر باندھ رکھا تھا۔ بوڑھے کے ہاتھوں میں سبز رنگ کی تسبیح بھی تھی، جس کے دانے ایک خاص طرح سے چمک رہے تھے۔ بوڑھے کے چہرے پر نور تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے وقار نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ وہ بوڑھا اور درندہ ایک دوسرے کو قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ دفعتاً بوڑھے کے لب ہلے۔ اس نے درندے کو مخاطب کر کے کہا، جو اسی کی جانب گھور رہا تھا، اپنے گرو کو کہہ دے یہ نوجوان بے گناہ ہے اور تمہارے قبضے میں قید اس معصوم کو ضرور آزاد ہونا ہوگا۔ اچانک اس درندے نے بوڑھے کی جانب جست لگائی۔ دوسرے لمحے میں حیرت زدہ رہ گیا۔ بوڑھے کی جانب آتے ہی درندے کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس کی کربناک غراہٹوں سے میرے خوف میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے درندے کے ہولناک انجام کو دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بوڑھے کی جانب دیکھا تو وہاں بوڑھا نہ تھا۔ پے در پہ اتنے سنسنی خیز واقعات سے دوچار ہونے کے بعد میری آنکھوں میں جیسے کالی سیاہی سی اتر آئی تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر پڑا تھا۔ میرا پورا جسم بخار میں پھونک رہا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ جو بھی میرے سامنے آ رہا تھا میں اسے مار رہا تھا۔ غالباً 1.5 ہفتے کے بعد میرے ہوش و حواس صحیح طور پر بحال ہوئے تھے۔ میں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو دیکھا، جو کہ میرے بستر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ میں یا تو اسپتال میں ہوں یا پھر کسی جیل میں۔ مجھے اپنا پورا جسم دہکتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کہو میرے بیٹے، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں میری بات کا جواب دیا۔ میں کہاں ہوں بابا؟ میرے بچے تم اسپتال میں ہو، انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ بیٹے ایک بات پوچھوں؟ ویسے یہ وقت تو نہیں ہے۔ جی بابا، ایک نہیں 2 باتیں پوچھیے۔ تمہارے چہرے پر زخم کیسے تھے؟ اور پھر تم جس حالت میں اپنے دوستوں کو ملے تھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تم پر کسی نے حملہ کیا ہے، لیکن زخم دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ حملہ کسی درندے نے کیا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کم از کم میں اپنی اولاد کے چہرے پر جھوٹ اور سچ پڑھ سکتا ہوں۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ان کے لہجے میں اشتیاق اور تجسس تھا۔ آپ کی بات بھی غلط نہیں، لیکن میں آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے خود صحیح طور پر معلوم نہیں۔ تمہاری مرضی بیٹے،
لیکن اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو اپنا منہ لے کر میرے سامنے مت آنا۔ ان کی آواز کڑکدار اور تحکم بھری تھی۔ آپ بے فکر رہیں بابا، میجر علی نواز کا بیٹا غلط کام نہیں کر سکتا۔ جب سے میں نے قبرستان میں چیخیں سنی تھی تب سے میرے ساتھ ان واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قبرستان میں سنے جانے والی چیخوں سے اور میرے اوپر کیے جانے والے حملے کا گہرا تعلق محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دوسرا سرا کہاں تھا؟ اس سارے کھیل کے پیچھے کون تھا؟ اس کا علم ابھی مجھے نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آنے والا وقت دور کی یہ گتھی سلجھانے میں میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ اس روز رات کے وقت میرے ذہن میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے قبرستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہی قبرستان تھا جس کے بارے میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ اس روز نہایت سردی تھی، میری طبیعت بالکل بھی درست نہ تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر سے نکلنے کے لیے باہر کی جانب قدم بڑھایا، آواز سنائی دی، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ پاپا کی تہکمانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بس یوں ہی، رات کے 10 بجے اور یوں ہی، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اندر چلو۔ ناچار مجھے گھر کے اندر جانا ہی پڑا۔ وہ ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ پھٹے پرانے لباس میں ٹاٹ میں چھپا کوئی ہیرا معلوم ہو رہی تھی۔ لال رنگ کی سندھی شلوار قمیض میں بھی اس کا حسن دیدہ زیب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے سینے سے 8-9 مہینے کا بچہ چمٹا ہوا تھا۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا، جبکہ لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سڑک پر کھڑی متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے کسی گاڑی کے انجن کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ امید افزا نگاہوں سے سڑک کی جانب دیکھنے لگی۔ سڑک پر جو گاڑی نمودار ہوئی وہ گرے کلر کی پجیرو تھی، بالکل اسی طرح کے جیسے کہ بڑے بڑے زمینداروں اور وڈیروں کے پاس ہوتی ہے۔ گاڑی کو دیکھتے ہی لڑکی کے چہرے پر چھائی وحشت اور اضطراب مزید گہرا ہو گیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور مخالف سمت بھاگنے لگی، جبکہ گاڑی سے 2 آدمی جنہوں نے سفید شلوار قمیض، سر پر سندھی ٹوپی اور کندھوں پر اجرک ڈال رکھی تھی، نکل آئے اور لڑکی کی جانب دیکھنے لگے۔ رک جا، ایک نے لڑکی کی جانب دیکھ کر چلا کر کہا۔ اس کا لہجہ خالی سندھی تھا۔ لڑکی سنے بغیر نہایت تیزی سے دوڑی جا رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکی نے کوئی پرواہ نہیں کی تو وہ بھی لڑکی کے پیچھے دوڑنے لگا اور کچھ ہی دور جا کر اس نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ بابا تو سائیں کو دھوکہ دے کر نہیں جا سکتی، اس نے نہایت ہی صفاق لہجے میں اس سے کہا۔ چھوڑ دے ظالم، ایک بیوہ کی بددعا مت لے۔ وہ اس کی بددعاؤں کی پرواہ کیے بغیر لڑکی کو کھینچتا ہوا گاڑی کی جانب لے جانے لگا۔ لڑکی روتے ہوئے چیختے ہوئے اسے گالیاں دیتی رہی تھی۔ دفعتاً منظر بدل گیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ کھنڈر اپنی تمام تر ہیبت ناکیوں کے ساتھ کھڑے کسی دیو کی مانند نظر آ رہے تھے۔ دفعتاً وہی پجیرو اس کھنڈر کے پاس آ رکی۔ اس میں وہی 2 افراد جو شکل و صورت سے کوئی اچھے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے اترے۔ ان لوگوں نے گاڑی میں سفید کفن سے لپٹی ایک لاش نکالی اور اسے کندھے پر لاد کر کھنڈر کے اندر چلے گئے۔ دفعتاً ایک کربناک چیخ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ سب زنجیر کی ایک ہی کڑی ہے، لیکن یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ بس یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے۔ کیا کوئی پراسرار طاقت آہستہ آہستہ مجھے اپنے شکنجے میں لیتی جا رہی تھی جس کا مجھے علم نہ تھا؟ اس روز رات کے وقت میں نے اپنا مخصوص لباس پہنا جو کہ بالکل سیاہ تھا۔ سیاہ چیسٹر پہن کر جب میں گھر سے نکلا تو میرا ارادہ اسی قبرستان میں جانے کا تھا جہاں یہ سب واقعات شروع ہوئے تھے۔ میری موٹر سائیکل بڑی برق رفتاری سے فاصلے کو کم کرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی پرنسٹن اسٹریٹ پہنچی میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر گاڑی روک دی۔ پرنسٹن اسٹریٹ کے دوسری طرف بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کلمہ طیبہ والا لاکٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نہایت محتاط اور دبے قدموں سے اس آواز کے تعاقب میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پرنسٹن اسٹریٹ پار کر کے وہ قبرستان والی سڑک شروع ہو جاتی تھی، جس کو پار کرنے کے بعد وہ قبرستان آ جاتا۔ جیسے ہی میں میدان میں داخل ہوا مجھے سامنے پچ پر ایک ہیولا نظر آیا۔ میں دبے قدموں پچ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں پچ کے نزدیک پہنچا کوئی چیز زن سے میرے کندھے سے ٹکرائی۔
میں نے دیکھا کہ وہ ایک جسیم قد کا پرندہ تھا جو اپنی کرہی آواز میں چیختا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے کلمے والا لاکٹ آگے کر دیا۔ دوسرے لمحے اس پرندے کے کئی ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ میں نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر اس کی روشنی پچ پر ڈالی تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پچ پر ایک بچے کی لاش 2 حصوں میں بٹی پڑی تھی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹا۔ اچانک میری آنکھوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک اور حیرت انگیز تھا کہ میں ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے چاول کے دانے کے برابر کیڑے اس بچے کی لاش پر چپکے ہوئے تھے۔ دفعتاً اس لاش کے دونوں ٹکڑے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑے آپس میں جڑ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے لاش پوری جڑ کر پچ پر کھڑی ہو گئی۔ میں پتھر کا بت بنا یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن سے اس مقدس لاکٹ کا خیال نکل چکا تھا۔ سفید کیڑوں کی چادر اوڑھے وہ ننھی لاش میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ میدان سے نکلتے ہی میں نے اس جانب رخ کیا جہاں میری موٹر سائیکل کھڑی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میری موٹر سائیکل موجود نہ تھی۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے روڈ کے ساتھ والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا مقدس لاکٹ وہیں میدان میں گر گیا ہے، لیکن اگر آنے والے حالات کا ادراک انسان کو ہو جائے تو وہ کیا کچھ نہ کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے جو چہرہ آیا اسے دیکھ کر جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ شدید خوف کے مارے بھی میرا دل اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند میرے سامنے زمین پر آ گیا ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں مجھے ہزاروں جام چھلکتے محسوس ہو رہے تھے۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس کی سریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی حاجت مند نے مندر میں گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ وہ دراصل میں شدید گھبراہٹ کی وجہ سے جملے میرے منہ میں ہی اٹک رہے تھے۔ جی میں سمجھ گئی، کسی نے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی۔ جی ہاں، میں نے بات بنائی۔ اندر آ جائیے، کچھ دیر کے بعد چلے جائیے گا۔ میں بغیر سوچے سمجھے رات کے 12 بجے ایک اجنبی عورت مجھے اپنے گھر میں کیوں بلا رہی ہے؟ میں اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے ٹیوب لائٹ جلائی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر چلی گئی۔ ڈرائنگ روم انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب تھا۔ چاروں دیواروں پر خوبصورت وال پیپرز لگے ہوئے تھے، بلکہ ایک دیوار پر ایک پینٹنگ بھی لگی تھی۔ جب میں نے پینٹنگ غور سے دیکھی تو میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ پینٹنگ نہایت ایک خوبصورت عورت کی تھی۔ اس نے ایک مرد کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھی، جبکہ اس کے دانت مرد کی شیرک پہ تھے۔ مرد کے چہرے پر پرکیف تاثرات تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ذرا بھی درد محسوس نہ ہو رہا ہو کہ اس کا خون پیا جا رہا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں جنسی بھوک نمایاں تھی۔ تصویر کے پس منظر میں ایک انتہائی سرخ رنگ استعمال کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ تصویر کا ایک نادر نمونہ تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ عورت ایک ٹرالی گھسیٹتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ٹرالی میں چائے کا سامان اور دیگر لوازمات تھے۔ شب خوابی کے لباس میں عورت کا ہیجان انگیز جسم شعلے کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کے مرمری جسم کے متناسب اعضاء شب خوابی کے لباس سے جنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے سینے اور کولہے کے ابھار انتہائی دلکش وضع کے تھے۔ باریک لباس میں اس کے کولہوں کے ابھار واضح نظر آ رہے تھے، جبکہ سینے کے ابھار نیم برہنہ آدھے لباس سے باہر جھانک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی، لیکن میں نے خود پر بمشکل قابو پایا۔ تبھی اچانک اس کی مترنم آواز سنائی دی اور جیسے میرا سحر ٹوٹ گیا۔ لازماً آپ کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے یاقوتی لبوں میں جنبش ہوئی۔ اوہ، کوئی بات نہیں، میرے یہاں سے کوئی مہمان کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی ابھی رات کے 11:30 بجے ہیں، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس نے نہایت ہی خمار آلود نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں عرق آلود ہو کر رہ گیا تھا۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ بالکل میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اس کے جسم کی گرمی میرے جذبات میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں جانے کی نیت سے کھڑا ہوا۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ، چائے بہت اچھی تھی، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے فردوس کہتے ہیں، میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جیسے ہی میں نے آگے کی جانب قدم بڑھایا مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیر من بھر کے ہو گئے ہوں۔ اچانک مجھے اپنی آنکھیں بھاری بھاری سی محسوس ہونے لگی۔ دھوکہ! میرے ذہن میں بڑی تیزی سے یہ احساس چمکا، شاید چائے میں خواب آور دوا ملا دی گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے اتنا دیکھا کہ فردوس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔
شدید سی چبھن کے احساس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بستر پر پڑا ہوں، جبکہ فردوس مجھ پر جھکی ہوئی ہے۔ اس کے دانت میری شیرگ میں گڑے ہوئے ہیں۔ رفتہ رفتہ مجھ پر مستی اور کیف آور کیفیت طاری ہونے لگی۔ دفتن مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرا لہو پی کر مجھے مار ہی ڈالے گی۔ میں نے بجلی کی سیرت سے پہلو بدلا اور اس کی گردن پکڑ لی اور لیٹے لیٹے ایک طاقتور گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ میرا گھونسا کھاتے ہی فردوس چیختے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ نہایت ہی بدنما ہو رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ چاند کا ٹکڑا معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے آدھے چہرے پر چمک کر کوئی داغنما دھبے پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھی، جبکہ ہونٹ کبوتر کے خون کی طرح سرخ، جن سے 2 دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ ایک مکروہ قہقہا لگاتے ہوئے میری جانب بڑھی۔ میں نے پھرتی سے اپنی ٹانگ اس کی بائیں ٹانگ پر ماری۔ وہ چلاتی ہوئی پلنگ پر گر پڑی۔ میں پلنگ سے کود پر فرش پر آ گیا۔ اتنے میں وہ چڑیل سنبھل کر مجھ پر دوبارہ حملہ آور ہوئی۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے بال پکڑ لیے اور پوری قوت سے یکے بعد دیگرے اس کے منہ پر جڑ دیے۔ اس نے پھر ایک مکروہ قہقہا لگایا اور کہنے لگی، تو گرو کا شکار ہے۔ وہ پٹنے کے باوجود بھی کربناک انداز سے ہنستی ہوئی بولی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے دل ہی دل میں خدائے بزرگ و برتر کا نام لیا۔ کلمہ پاک کا ورد کرتے ہوئے ایک طاقتور کوہنی اس کی ناک پر دے ماری۔ کوہنی کھاتے ہی وہ تیورا کر پیچھے ہٹی اور میں بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنی موٹر سائیکل وہیں کھڑی نظر آ گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر چکا تھا۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میں اسی قبرستان کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں جھجکتا ہوا قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ قبرستان کے اندر ابدی سناٹا اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ ہر قبر کے اندر لاتعداد مردے دفن تھے۔ کسی میں عذاب تھا، کسی میں ثواب تھا، کسی میں جزا تھی تو کسی میں سزا، کوئی تکلیف میں تھا تو کوئی راحت میں۔ دفتن وہی کربناک چیخ جو میں نے پہلے سنی تھی میری قوت سماعت سے ٹکرائی۔ اچانک مجھے تپش سی محسوس ہوئی۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہی چیخ پھر سنائی دی۔ میں یکدم چونک پڑا۔ ڈر و خوف کا احساس تقریباً زائل ہو چکا تھا۔ اچانک ناریل کے درخت کے پاس سے مجھے شعلے سے دہکتے ہوئے نظر آئے۔ میں تیزی سے قبروں سے بچ بچاتا ہوا ناریل کے درختوں کے پاس پہنچا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی میں سن ہو کر رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور پھر خوف و دہشت سے میرا چہرہ پیلا پڑتا چلا گیا۔ وہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ میں زندگی میں پہلی بار اتنا دہشت ناک منظر دیکھ رہا تھا۔ ناریل کے درخت کے نیچے بنی ہوئی قبر سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ کربناک اور دہشت ناک چیخیں اسی قبر سے بلند ہو رہی تھی۔ دفتن میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں چونک کر مڑا تو وہی بارش بزرگ میری جانب سپاٹ نظروں سے گھور رہے تھے، جنہوں نے مجھے ساحل سمندر پر اس درندے سے بچایا تھا۔ بابا، یہ کس بد نصیب کی قبر ہے؟ چلو یہاں سے چلو، وہ سرد لہجے میں بولے۔ لیکن بابا، انہوں نے جواب دینے کی بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ جھٹکا کھاتے ہی میں پیچھے ہٹا۔ دوسرے لمحے منظر بدل چکا تھا۔ میں بزرگ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں موجود تھا۔ بزرگ نے مجھے لکڑی کے مونڈے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک مٹی کی کٹوری تھی۔ وہ مجھے لیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کٹوری کے اندر موجود کسی چیز کو انگلی کی پوروں سے ملانے لگے۔ میرے لیٹتے ہی انہوں نے میری گردن پر وہ شے لگا دی جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ دوا لگتے ہی جادو کا سا اثر ہوا اور خون نکلنا بند ہو گیا۔ جلن کا احساس فوراً ختم ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا اور بابا کی جانب دیکھنے لگا۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، وہ صندوق پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ میں ان کی جانب وضاحت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحے تک وہ داڑھی کھجاتے رہے، پھر ٹھنڈا سانس لے کر بولے، یہ ایک آدمی کی حیوانیت کی داستان ہے۔ یہ قبر جو تم دیکھ کر آ رہے ہو، رام گڑھ کے ایک معزز جاگیردار رحمت علی کی قبر ہے۔ 3 سال قبل اسے دہشت گردوں نے اسی شہر کے ہوٹل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مرتے ہی اس کی لاش سے تعفن اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ رام گڑھ لے جانا ممکن نہ رہا۔ پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ جب سے یہ ابدی عذاب میں ہے۔ اس کی ایک بوڑھی اور معذور ماں ہے جس کی اس نے اپنی زندگی میں بہت خدمت کی۔ اب وہ دن رات اس کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ اس سے زندگی میں ایسا گناہ سرزد ہوا جس نے اس کی روح کو ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ منیر احمد ایک کسان تھا جس کی ایک جوان بیوی تھی۔ ایک 9 ماہ کا بچہ تھا۔ اس نے منیر احمد کو مروا کر
اس کے کھیت پر قبضہ کر کے اس کی بیوی سمینا کو اٹھوا لیا۔ سمینا ایک روز اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچے سمیت بھاگ گئی۔ رام گڑھ اور قصوری کو ملانے والے روڈ پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ رحمت علی کے گرگوں نے اسے وہاں سے بھی اٹھوا لیا۔ یہ منظر تم خواب میں بھی دیکھ چکے ہو۔ رحمت علی نے سمینا کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے رام گڑھ کے پرانے کھنڈروں میں دفن کر دیا اور اس کے بچے کو زندہ دفن کر دیا۔ سمینا نے مرتے مرتے اسے بددعا دی کہ یہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں پائے گا۔ اب رحمت علی کی ماں کی دعاؤں کے طفیل اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جب سمینا کی روح اسے معاف کر دے۔ تو کیا سمینا نے اسے معاف کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، بابا نے کہا۔ کیا؟ جن کھنڈرات میں سمینا کو مار کر دفنایا گیا تھا وہ کھنڈر کالے علم کے ایک عامل گرو داس کے قبضے میں ہے۔ اس نے سمینا کی روح کو قید کر لیا ہے۔ یہی وہ گرو داس ہے جس نے تم پر 2 حملے کرائے، لیکن تم اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے۔ اس نے مجھ پر حملہ کیوں کرایا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ گرو داس کو علم ہو گیا ہے کہ تم سمینا کی روح کو اس کی قید سے آزاد کرانے نکلو گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک ماں کی دعا لوگے، رحمت علی کی ماں کی دعا۔ اسے علم ہے کہ اس کا لخت جگر عذاب میں ہے، دوسرے سمینا کی روح کی آزادی، تیسرے گرو داس کی موت صرف تمہارے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ اگر ایک ماں کی دعا کا سوال ہے تو میں تیار ہوں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹے۔ تم پہلی گاڑی سے رام گڑھ جاؤ گے، وہاں اعظم بابا سے ملو گے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رام گڑھ پہنچ کر بابا اعظم کا آستانہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی خاص دشواری نہ ہوئی۔ چونکہ بابا اعظم رام گڑھ میں مشہور تھے، اس لیے ہوٹل میں کمرہ حاصل کر لینے کے بعد 1-2 ویٹروں سے بابا اعظم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بابا اعظم کا آستانہ کمتالی کے میدان میں ہے۔ دوپہر کے وقت میں کمتالی کے میدان میں پہنچا تو زائرین کا جمع غفیر مجھے وہاں نظر آیا۔ بابا اعظم کے آستانے میں زائرین 9 بجے سے شام 5 بجے تک اپنی حاجت روائی کے لیے آ سکتے تھے۔ 2 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد جب میری باری آئی تو مجھے بابا اعظم کو قریب سے دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ 45 برس کے پیٹے میں بابا اعظم سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سرخ تھے۔ جسمانی اعضاء کی مضبوطی کے باعث وہ اپنی عمر سے کم لگتے تھے۔ ان کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں جو جلال اور وقار تھا وہ دیکھنے والے کو سحر میں مبتلا کر دیتا تھا۔ جب انہوں نے میری جانب دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر ایک مہربان مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا نام راجہ غضنفر ہے؟ جی بابا۔ تم انتظار کرو، ہم فارغ ہو لینے کے بعد تم سے بات کریں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے کے بعد تمام زائرین بابا سے فیضیاب ہو کر چلے گئے تو انہوں نے مجھے بلایا۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا میں تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ہاں بھائی راجہ غضنفر، تو تم گرو داس سے ٹکرانے رحمت علی کی مدد کے واسطے گھر سے نکلے ہو؟ جی ہاں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ خوب، بابا اعظم مسکراتے ہوئے بولے۔ قدر توقف کے بعد بابا اعظم سپاٹ لہجے میں بولے، تمہیں اسی کھنڈر میں سمینا کی قبر کے پاس 40 روز کا ایک وظیفہ کرنا ہے، جس میں کامیاب ہونے پر سمینا کی روح خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد گرو داس کی موت کا راز بھی میں تمہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جی بابا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں بابا، میں گرو داس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اوہ، میری بات سن کر بابا اعظم مسکرا اٹھے۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ میری ہتھیلی کی جانب غور سے دیکھنا۔ ان کی ہتھیلی میرے دیکھتے ہی دیکھتے کمپیوٹر اسکرین کی طرح روشن ہو گئی۔ وہ ایک موٹا فربا اندام میلا کچیلا سا شخص تھا۔ اس کا اوپری دھڑ برہنہ تھا، جبکہ نچلے دھڑ پر ایک میلی سی دھوتی بندھی ہوئی تھی۔ ماتھے پر چاول کا ٹیکا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں جنہیں دیکھ کر ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ موٹا فربا شخص ایک گندی سی میلی کچیلی کوٹھڑی میں ایک موڑھے پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے ایک لڑکی بندھی پڑی تھی۔ لڑکی سے تھوڑے فاصلے پر 2 ہڈیوں کے ڈھانچے کھڑے تھے، جن کی آنکھوں سے سرخ روشنی خارج ہو رہی تھی۔ لڑکی، تو سیدھی طرح میری بات مان جا، نہیں تو تجھے ایسا کشٹ دوں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ میں اپنی عزت تجھ جیسے پاپی کے حوالے کیسے کر دوں گرو داس جی؟ لڑکی طنزیہ لہجے میں بولی۔ تو یوں نہیں مانے گی، گرو داس کڑکدار لہجے میں بولا۔ یہ کہہ کر گرو داس اس لڑکی کی طرف بڑھا۔
اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں خوف اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ بابا اعظم کی روشن ہتھیلی کی اسکرین تاریک ہو چکی تھی۔ بابا اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑائے، یہ مردود اپنی خباثتوں میں بہت آگے نکل چکا ہے، اس کا سدے باب ضروری ہے راجا۔ بابا نے مجھے پکارا اور مجھے وظیفے کے بول یاد کروانے لگے۔ وظیفے کے بول 2-3 بار سن لینے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے ازبر ہو گئے ہوں۔ اب جاؤ، کل تمہیں ٹھیک 12 بجے سے 5 بجے تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ خوراک میں صرف پھلوں کا استعمال ہوگا، سمجھ گئے؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ جی بابا۔ دوسرے روز رات کے 11 بجے میں ہوٹل سے کھنڈر جانے والے راستے پر نکل پڑا۔ کھنڈر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ یہ وہی کھنڈر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کھنڈر کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھی۔ آج سے 3000 سال قبل یہ کھنڈر رام گڑھ کے راجا نے جیل کے طور پر بنوایا تھا۔ یہاں پر نہایت خطرناک اور مشہور مجرموں کو نت نئی سزائیں دی جاتی، جس کے نتیجے میں ان مجرموں کی روحیں ان کھنڈروں میں گھوما کرتی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ رام گڑھ کی چوپال ہوا کرتی، جہاں مختلف عورتیں جسم فروشی کا کاروبار کرتی۔ ایک روز ان پر حکومت کی طرف سے شب خون مارا گیا، جس کے نتیجے میں وہ سب چوپال والی عورتیں ماری گئی۔ خیر، میں جیسے ہی کھنڈر میں داخل ہوا، مجھے عجیب سی سوگوار فضا کا احساس ہوا۔ پورے کھنڈر میں چمگادڑوں اور کووں کی بیٹوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بڑے حال سے گزر کر جیسے ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوا، مجھے قہقہے لگانے کی آوازیں سنائی دی۔ دفتن کوئی چیز ان سے میرے اوپر آ گری۔ میں لڑکھڑا کر کچرے پر گر پڑا۔ وہ ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جو میرے اوپر گرا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا، وہ ڈھانچہ بھی اپنی ہڈیاں کڑکڑاتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ میں نے دل میں کلمہ پاک کا ورد کر کے اس کی جانب پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے ڈھانچے کو آگ لگ گئی۔ میں جیسے ہی دوسرے کمرے میں داخل ہوا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، جبکہ باقی ماندہ کمرے گندگی اور کچرے کے ڈھیر سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے بالکل کونے میں ایک قبر تھی جس پر دیا جل رہا تھا۔ میں نے دوسرے سارے کمروں کا جائزہ لے لیا، لیکن اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا کمرہ مجھے صاف نہیں ملا۔ صاف ستھرے کمرے میں آ کر میں نے کندھے سے بیگ اتارا۔ بیگ سے ایک سفید چاک، شکاری چاقو، مٹی کا دیا، ماچس اور 2 چھوٹی پانی کی بوتلیں نکال لی۔ میں نے سفید چاک سے وظیفے کے بول دہرائے اور حصار کھینچ دیا، جبکہ مٹی کا دیا حصار کے اندر بائیں جانب رکھا۔ پانی کی بوتل جس میں مٹی کا تیل تھا نکال کر دیے میں ڈال دیا۔ مٹی کے دیے کے روشن ہوتے ہی میرے وظیفے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی پشت دیوار کی جانب اور منہ قبر کی جانب کر کے وظیفے کے بول دہرانے شروع کر دیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایسا لگا کہ وہ مقدس کلمات میری زبان پر رواں ہو چکے ہیں اور مجھے پڑھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی ہے۔ وظیفے کی پہلی رات نہایت آرام و سکون سے کٹ گئی۔ کوئی غیر معمولی بات دیکھنے میں نہ آئی۔ 7 روز تو یوں آرام سے گزر گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ شروع میں مجھے بے حد دشواری ہوئی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کمر درد کرنے لگتی تو کبھی مچھروں سے پریشانی کا احساس ہونے لگتا۔ رات کے اندھیرے میں دیے کی روشنی میں وظیفہ کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ 8ویں رات تقریباً 1 بجے مجھے ایسا لگا جیسے چھت ہل رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر اوپر نظر اٹھائی تو یہ دیکھ کر چونک گیا اور میرا دماغ بالکل چکرا سا گیا۔ چھت غائب تھی، جبکہ تاروں بھرا آسمان مجھے واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ وظیفے کے کلمات کا ورد بدستور جاری تھا۔ گرو داس وظیفہ روکنے کے لیے اپنی اوچھی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا وجود آہستہ آہستہ فضا میں معلق ہو رہا ہو۔ میرا جسم چھت سے ایسے گزر گیا کہ جیسے وہ ہوا کا بنا ہو۔ کچھ دیر بعد میں ہوا میں معلق تھا۔ میرے سامنے تاروں بھرا آسمان تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں گھبراہٹ کے مارے وظیفہ چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک آواز سنائی دی، سنبھلو غضنفر، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ بابا کی بات سن کر جیسے ہی میں نے پلک جھپکائی، میں پھر سے وہیں بیٹھا تھا۔ نظروں کے فریب میں مجھے پھنسانے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ مجھے وظیفے کے بول دہراتے ہوئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کمرے میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس 4 آدمی داخل ہوئے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ دفتن ان چاروں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے ایک نے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس نے ایک کی مردہ کھوپڑی کو ٹھوکر ماری۔ کھوپڑی اڑتی ہوئی میری جانب آئی۔ اس سے قبل کہ وہ مجھ تک پہنچتی، میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔
आंख खोली तो वहां कुछ ना था। अलगर्ज पूरी रात इन्हीं तमाशों में गुजर गई। रातें गुजरती रही, गुरुदास की हर चाल नाकाम होती रही। इसी तरह 39 रातें गुजर गई। उन 39 रातों में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। कभी साल खोर्दा खोपड़ियों की बारिश, कभी बदरूहों का रक्स, कभी बरहना औरतें, न जाने क्या क्या तमाशे। 40वीं रात आखिरी और हतमी रात थी। उसके बाद समीना की रूह इन शैतानों की कैद से आज़ाद हो जाती। इतने हौलनाक तमाशों के बाद आज की रात के लिए मैं खुद को तैयार कर चुका था। मुझे वजीफ़ा शुरू किए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। दफतन मैंने ढोल बजने की आवाज़ सुनी। ढोल बजाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। यकबयक ज़मीन फट गई और उसमें से अजीबो गरीब किस्म की सफ़ेद चावल के दाने के बराबर कीड़ों का इखराज हो रहा था। देखते ही देखते पूरी ज़मीन पर हज़ारों की तादाद में कीड़े भर गए। सिर्फ मेरी हिसार वाली जगह इससे पाक थी। कीड़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कीड़ों ने हिसार को छुआ, उनके जिस्मों में आग लग गई। आग तेज़ी से कीड़ों को चाटती जा रही थी। कीड़े ऐसे जल रहे थे जैसे भूसे का ढेर हो। रात का चौथा पहर था। मैं हर लम्हे किसी नाकाबिले यकीन तमाशे का मुंतज़िर था। अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे निस्वानी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि एक औरत जिसके जिस्म पर चिथड़े झूल रहे थे, चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई और चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि 2 आदमी दनदनाते हुए कमरे में दाखिल हुए, औरत को बालों से पकड़ लिया और झटके देने लगे। जब उस औरत का चेहरा मेरे सामने आया तो बेख्तियार मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं वजीफ़ा छोड़ छाड़ कर खड़ा हो गया। वो औरत मेरी माँ थी, वही माँ जिसने मुझे पैदा किया था। मुझसे अपनी मरहूम माँ की ये हालत देखी ना गई। मैंने जैसे ही हिसार से बाहर कदम निकाला, ये भूल करके मेरी माँ को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं, बाबा आजम की सरगोशी मेरे कानों से टकराई। दैत तेरी की, फरेब नज़र का शिकार हो गया तू। मैं इसकी परवाह ना करते हुए भागता हुआ जैसे ही उस औरत के नज़दीक पहुंचा, ना तो वहां औरत थी ना ही मर्द। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मौत जैसा सकूत इस खंडर के कमरे में छाया हुआ था। अभी मैं खड़ा कफ़े अफसोस मल रहा था कि मुझे किसी के कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी। इससे कबल के मैं पलटकर देखता, मेरे सर पर एक ज़ोरदार ठोकर पड़ी और फिर मुझे कुछ होश न रहा। होश आया तो मैंने अपने आप को एक बदबूदार सी सीलन-ज़दा कोठड़ी में पाया। वो कोठड़ी जिसमें अजीबो-गरीब किस्म की बदबू रची हुई थी। मसनूई पत्थरों से बनी ये कोठड़ी जिसमें दरवाजे की जगह लोहे की मोटी मोटी आहीनें सलाखें लगी हुई थी। तो क्या मैं गुरुदास का कैदी बन चुका हूँ? दफतन मैंने कदमों की आहन की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि 18-20 साल लड़की कैद खाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही है। उसके हाथ में मैंने एक मिट्टी की थाली देखी जिसे वो ज़मीन पर रखकर जाने लगी। बात सुनो, मैंने उसे आवाज़ दी। उसने पलटकर देखा और फिर दोबारा वापस बाहर निकलती चली गई। जाते जाते मैंने उसके होंठों पर एक सुघड़ मुस्कुराहट देखी। मिट्टी की थाली में थोड़ा सा शहद, एक अमरूद, एक आम और चंद अंजीरें थीं। ये सब देखकर मेरी भूख चमक गई। दूसरे रोज़ जब वो खाना लेकर आई तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? जवाब दो। मेरी बात सुनकर उसके खूबसूरत गंदुमी चेहरे पर, जिसमें निस्वानियत और मासूमियत की तमाम तर झलकियाँ मौजूद थी, खौफजदगी की अलामतें बुरी तरह सिरत से जाहिर हुई। मुझे जाने दो वरना। दूसरे ही लम्हे उसने मुझे निहायत तेज़ी से धक्का दिया और भाग खड़ी हुई। उसके 4-5 रोज़ तक वो खाना लेकर अंदर नहीं आई, बल्कि बाहर से ही खाना अंदर कर देती। मैं जब भी उसे मुखातिब करने की कोशिश करता, वो खौफजदा हो जाती या फिर भाग जाती। एक बात मैंने महसूस की थी कि हमेशा उसके चेहरे पर उदासी और अजीब किस्म की सोगवारी तारी रहती थी। एक ऐसा खौफ जिसे मैं कोई मायने पहना नहीं सकता था। न जाने मुझे कितने दिन इस कैद खाने में गुजर चुके थे। मेरे कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। मेरा शेव हद से ज़्यादा बढ़ गया था। एक रोज़ वो दबे कदमों मेरी कोठड़ी के पास आई और कहने लगी, ए अजनबी, कहो। मैंने मुर्दा आवाज़ में कहा, यहाँ से भाग जाओ। मैं काल कोठड़ी का दरवाज़ा खोल रही हूँ। क्यों भाग जाऊँ? तुम कुछ बताती ही नहीं। आज सियाह चांद रात है और यह किला एक सियाह पोश की मलकियत है, जो आज की रात तुम्हारे गोश्त की दावत उड़ाएगा और खून सियाह देवी को चढ़ाएगा। उसकी ये बात सुनकर खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। तो तुम क्या कह रही हो? दुरुस्त कह रही हूँ।
اجنبی یہ قلعہ گناہوں کا ایسا گڑھ ہے کہ مت پوچھو۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ قید خانے کے اندر سبز رنگ کا گاڑھا دھواں داخل ہونے لگا۔ دھواں اتنا گاڑھا اور رقیق تھا کہ میری آنکھوں سے پانی آنے لگا، گلے میں عجیب قسم کی سوزش ہونے لگی۔ اچانک مجھے زور کا چکر آیا۔ گرتے گرتے میں نے اتنا دیکھا کہ وہ دھواں تیزی سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ خبر نہیں، کیونکہ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ کراہیت اور بدبو کا شدید احساس مجھے عالم ہوش میں واپس لے آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں پتھر کے اسٹریچر پر بندھا ہوا ہوں، جبکہ گردن اٹھا کر دیکھنے پر مجھے اپنے برابر اسٹریچر اور نظر آیا، جس پر میری طرح کوئی اور بدنصیب بندھا ہوا تھا۔ جہنمی روحوں کی مدد کرنے کے خیال سے اس احساس نے، اس نیت نے مجھے موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اوپر کی چھت پر نظر دوڑائی۔ وہاں کی مخروطی چھت پر مجھے جا بجا مکڑی کے جالے لٹکے نظر آئے، جبکہ روشنی کا کام دیواروں پر لٹکی مشعلیں کر رہی تھی۔ اس پورے حال کی تعمیر بڑے سیاہ پتھروں سے کی گئی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ مشعلیں لٹکی ہوئی تھی، اور پھر روشنی ناکافی تھی۔ عجیب سی ملگجی روشنی حال میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے بالکل سامنے لکڑی کی 7 کرسیاں لگی ہوئی تھی، جبکہ میرے برابر بندھے ہوئے نوجوان کے پیروں کے سامنے دیوار پر ایک عجیب و غریب عورت کا بت، جو کہ سیاہ تھا، نصب تھا۔ حال میں جمے ہوئے لہو کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی تھی، جبکہ جھینگروں کی آواز خاموشی کا ماحول توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ 8 آدمی جو سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس تھے، نہایت تیزی سے چلتے ہوئے اس بت کے نزدیک پہنچ گئے۔ ان 8 نے ایک ساتھ بت کو سجدہ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ 8 میں سے سیاہ 7 پوش ان کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ 8واں سیاہ پوش میرے اور اس نوجوان کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ دوستو، مقدس دیوی کی مہربانی سے آج دن یہ آیا کہ اس نے 2 شکار اپنے ماننے والوں کے لیے بھیج دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ضیافت کا لطف اٹھائیں اور سیاہ دیوی کی پرستش کریں۔ سیاہ پوش کے حلق سے منمناتی ہوئی آواز نکلی، ضرور ضرور۔ وہ 7 ہم کلام ہو کر بولے۔ دفعتاً سیاہ پوش نے جیب سے لمبے پھل والا خنجر نکال لیا اور بدنصیب نوجوان کی طرف بڑھا۔ بدنصیب نوجوان جو ہوش میں آ چکا تھا، سیاہ پوش کے ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر بری طرح سے چیخنے اور رونے لگا۔ سیاہ پوش نے اس کے چیخنے اور رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خنجر کے بھرپور وار سے اس کے کان اڑا دیے۔ کان کے اڑتے ہی اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ کٹا ہوا کان اٹھا کر سیاہ پوش نے اپنے ساتھیوں کی طرف اچھال دیا۔ ایک کان کے لیے ان میں ایسے جھگڑا ہونے لگا کہ بس مت پوچھیے۔ سیاہ پوش اس بدنصیب کے جسم کے مختلف اعضاء اپنے ساتھیوں کی جانب اچھالنے لگا۔ وہ خود کم کھاتا، جبکہ اس کے ساتھی گوشت کے ٹکڑوں کے لیے بھوکے کتوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ نوجوان مر چکا تھا، جبکہ اس کا خون نیچے ایک ٹب میں جمع ہو رہا تھا۔ انسانیت کی اس بے توقیری پر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتی آنکھوں کے دھاروں میں میرے دل سے فریاد نکلی، پروردگار، اے میرے رب، اے کون و مکا کے خالق، انسانیت کی یہ بے توقیری مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ میرے مولا، اگر میری موت ان شیطانوں کے ہاتھ ہے تو میں اسی پر سجدہ شکر بجا لاؤں گا، اور اگر ان شیطانوں کا خاتمہ میرے ہاتھ ہے تو مجھے توفیق دے۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ شاید دعا کی قبولیت کا کوئی لمحہ تھا، یا نیت کی سچائی تھی کہ میں نے اپنی بندش ڈھیلی ہوتی محسوس کی۔ جو شیطان اس نوجوان کی بائیں ران ادھیڑنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ 8واں سیاہ پوش اس جمع شدہ لہو کو سیاہ دیوی پر ڈال رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی بندش ڈھیلی ہو چکی تھی، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر کی گرفت محسوس کی۔ اچانک میں نے اپنے کانوں میں سرگوشی سنی، عزیزی، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس اس سے مدد مانگنے کی دیر ہے، اس پر یقین کرنے کی دیر ہے۔ پھر دیکھو اس رب کی رحمت۔ اٹھو، اللہ کا نام لو، اور پھر اس کی رحمت دیکھو۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری قہر آلود نظریں ان 7 کتوں پر تھی جنہوں نے ایک انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس بدنصیب کی حالت زار گھوم رہی تھی۔ ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا انتقام مجھ پر فرض تھا۔ میں دبے قدموں اسٹریچر سے اتر کر ران ادھیڑنے والے 7ویں شیطان پر پل پڑا۔ 8 انچ لمبا خنجر ان شیطانوں کے جسم پر لگا تو ان کے جسم پانی کی طرح پگھلنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا کہ خنجر آگ کا بنا ہو، جبکہ وہ موم کے۔ کچھ ہی دیر میں ان 7 کا صفایا ہو گیا۔ وہ 8واں سیاہ پوش پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے بھی مہلت نہ دی اور وہ بھی پانی کی طرح پگھلتا چلا گیا۔ عزیزی، آنکھیں بند کر لو، یہ عمارت تباہ ہونے والی ہے۔
मैं तुम्हें गुरुदास तक पहुंचाए देता हूँ। वो सरगोशी फिर मेरे कानों से टकराई। दोबारा मैंने आंख खोली तो मैंने अपने आप को उन्हीं खंडरों के पास पाया जहां मेरा वजीफा नाकाम हुआ था। जैसे ही मैं खंडर में दाखिल हुआ, एक हड्डियों का ढांचा हड्डियां कड़कड़ाता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। वो खंजर अब भी मेरे हाथ में था। मैंने खंजर का वार उस ढांचे पर किया। दूसरे लम्हे उसकी हड्डियां टूटकर बिखर गई। मुख्तलिफ बदरूहों को फना करता हुआ जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा जिसमें वही मोटा फरबा अंदाम शख्स अपने सामने एक औरत की लाश रखे बैठा नजर आया। उसकी आंखें बंद थी और वो मुंह ही मुंह में कुछ बिदबिदा रहा था, जबकि समीना की कब्र खुली थी। मैं चीखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। उसने घबरा कर आंखें खोल ली। इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, मैंने खंजर के भरपूर वार से उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके साथ उसका भी वही हाल हुआ जो उन सियाह पोशों का हुआ था। वो भी पानी बनकर पिघलने लगा। समीना चूंकि बेजान दफन की गई थी, इसलिए उसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद रामगढ़ के कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। अभी मैं फातिहा पढ़कर कब्रिस्तान से बाहर निकला ही था, मेरे नथनों से बहुत ही मशहूर कुन खुशबू टकराई। राजा गजनफर, एक निस्वानी मगर मेहरबान आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने सामने देखा, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक औरत मेरे सामने खड़ी थी। तुम्हारा शुक्रिया गजनफर कि तुमने मुझे उस शैतान से निजात दिलाई, वरना वो अगर मेरी लाश के साथ नापाक अमल कर देता तो। ऐसा ना कहो समीना, अल्लाह हमेशा मजलूमों की मदद करता है। अब तुम रहमत अली को माफ़ कर दो। हाँ राजा, जब अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया तो फिर मैं कौन होती हूँ किसी को माफ़ ना करने वाली। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ए अजनबी, मुझे मेरा मकसद हासिल हो चुका था। जब मैं अपने शहर पहुंचा तो एक अजीब सी खुशी से मेरा दिल सरशार था। घर जाने की बजाय मैं सबसे पहले उस कब्रिस्तान पहुंचा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अभी मैंने गेट के अंदर कदम रखा ही था कि वही खुशबू जो मैंने रामगढ़ में सूंघी थी मेरे नथनों से टकराई। मैंने मुड़कर देखा तो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक 30 साला शख्स जिसके गले में फूलों के हार थे खड़ा नजर आया। गजनफर, मेरा नाम रहमत अली है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह ताला की रहमत ने मुझ पर भी करम किया, लेकिन मैं समीना से आंखें नहीं मिला सकूंगा। जाते जाते एक बात कहूंगा, मुझे तो मौका मिल गया अपनी बख्शिश कराने का, लेकिन दूसरों को शायद ना मिले। इसलिए मैं नसीहत करूंगा कि हमें गुनाहों से बचना चाहिए। ठीक कहते हो तुम, मैंने संजीदगी से कहा। खुदा हाफिज। ये कहकर वो गायब हो गया। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे गायब होते देखा और फिर शहर खामोशां से निकलकर सड़क पर आ गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।